बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, आप जानते हैं ये माह सफ़र के आगाज़ के दिन हैं और माह सफ़र असीरान करबला से वाबस्ता है, उनकी याद से वाबस्ता है। और हम जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि करबला वो मारिका-ए हक़ व बातिल है जिसने इस्लाम बचाया। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और इसकी तफसीर यही की गई कि हुसैन तो यकीनन रसूल अल्लाह से हैं, लेकिन रसूल अल्लाह कैसे हुसैन से हैं कि रसूल अल्लाह की तालीमात को हुसैन की कुर्बानी ने बचाया, वरना यजीद ने और उमवियों ने और दुश्मनान इस्लाम ने तहिया भी कर लिया था, इंतज़ामात भी कर लिए थे कि इस्लाम को उसकी हकीकी तालीमात के साथ ख़त्म करना है। करबला इस्लाम की बका की ज़मानत बन गया। लेकिन करबला कैसे बचा? एक बड़ा मारूफ जुमला कहा जाता है कि करबला करबला में रह जाता अगर ज़ैनब ना होती। या डॉक्टर अली शरीयती का एक बड़ा मारूफ जुमला है कि जो चल बसे वो कार हुसैनी कर गए, जो बाकी बचे हैं उन्हें कार ज़ैनबी सर अंजाम देना है, वरना वो यजीदी हैं। तो गोया ये असीरान का काफ़िला जो करबला से कूफ़ा चला, कूफ़ा के बाज़ारों में खुतबात हज़रत ज़ैनब और सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, फिर कूफ़ा के दरबार यानी इब्न ज़ियाद के दरबार, फिर शाम के रस्तों में, फिर बाज़ार शाम में, और फिर दरबार शाम में हज़रत सैयद सज्जाद के खुतबात, हज़रत ज़ैनब के खुतबात, ये वो हैं कि जिन्होंने करबला को बचाया। वो खुतबात क्या थे? उनकी असर आफरीनी क्या थी? उन्होंने किस तरह इस्लामी तालीमात और करबला का दिफा किया, किस तरह तबलीग करबला की, इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब मौजूद हैं, नामवर आलिम दीन हैं और सच टीवी पर आप उन्हें देखते हैं और बहुत ही खुलूस के साथ मारिफ़ दीनी बयान करते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करबला, सीरत और तारीख़ से आपको गहरा शग़फ़ भी और ख़ूबसूरती से बयान भी करते हैं। एक और शख्सियत जनाब मौलाना फ़रत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सच टीवी पर आप तशरीफ़ लाते हैं और आप भी बड़े रेफरेंस के साथ तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान करते हैं। कल भी हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था जिसमें अहवाले बाज़ार शाम और दरबार यजीद को बहुत इफ़ेक्टिव अंदाज़ में आपने बयान किया। जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। मैंने जो ज़िक्र किया कि ये सफ़र का महीना असीरान करबला की यादों से वाबस्ता है, ये खुतबात थे जिन्होंने करबला को चार दांगे आलम फैला दिया। इन खुतबात जो हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत सैयद सज्जाद के बाज़ार कूफ़ा, दरबार इब्न ज़ियाद यानी दरबार कूफ़ा, बाज़ार शाम और दरबार शाम यानी दरबार यजीद, इन खुतबात ने जो तारीख़ के सफ़ात में महफूज हैं, इस्लाम के मारिफ़ तो हम तक पहुँचाए, लेकिन करबला की अज़ीम कुर्बानी को मिटने नहीं दिया। फरमाइएगा जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब क़िबला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दी साहब, माशाल्लाह, आपका तमाम टीम का शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर मुझे सामीन से, नाजरीन से मुखातिब होने का ये मौका अता किया और बिलखसूस हर बार की तरह एक बड़ा ज़िंदा व जावेद उन्वान आपने मुंतखब किया। एक ये जो उन्वान है ये असरी रेलेवेंट बहुत ज़्यादा रखता है और हम सब को यकीनन इस उन्वान को हर सतह पे उजागर करना चाहिए। अगर इस उन्वान को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर शब आशूर की जो इमाम आली मकाम की नसीहतें हैं या वसीयतें हैं जो आपने इशारात दिए या जो अमानतें सुपुर्द की, अगर इसको इस माना में लें तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जी, बहुत जाएगा। खूब आपने बात की, बहुत खूब, कि जी, हज़रत इमाम हुसैन ने ही
اس سفر کا گویا جی آغاز کر دیا تھا، اور حضرت زینب اور حضرت سجاد علیہ السلام کو جو نصیحتیں کیں اور جس طرح سے پھر اس قافلے کا آغاز کیا، بہت خوب، بڑا اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا۔ جی جی تو یہ امانت سپرد تھی، اور اس کے پیچھے اہل بیت پیغمبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی تربیت جو ہے، یہ دیکھیں یہ یکدم سے ایسا نہیں ہوتا، انسانی فطرت ہے۔ اس کے پیچھے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے نظام کو، عائلی نظام کو، خاندانی نظام کو، جو اس وقت اخلاقی اعتبار سے کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار بھی ہے، یہ جو کربلا ہے، یہ ہمارے لیے امام علی مقام کا وہ جو جملہ تھا خطبے میں، فَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، کہ اس میں ایک اسوہ ہے ہمارے لیے۔ تو میں یہاں سے لوں گا کہ امام علی مقام نے جو امانتیں سپرد کی، ان کو جس انداز سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد امام زین العابدین نے جس احسن انداز سے لے کے آگے آپ بڑھے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اس کی بے وجہ شک، یہ ہے کہ کربلا بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت سی قربانیاں ہیں، لیکن اتنی مظالم کو لے کے ایک خاتون کا پھر پورے صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ یقیناً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ایک قربانی بے ہے، بے اور شک، بہت بڑی دین بے شک، اسلام کے بے لیے شک، خدمت ہے۔ بے شک، بے شک۔ واپس آپ کی طرف آؤں اور گا مفتی صاحب، میں مولانا فرحت حسین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل بھی ہم جی نے جی پروگرام میں کچھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کے کچھ الفاظ جو آپ نے ابن زیاد کے دربار میں اور دربار یزید میں ہم نے ذکر کیا تھا، گو ابھی ان خطبات پہ بہت بات ہونا باقی ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے مختلف پروگرامز میں۔ لیکن آپ سے جو ذکر ہو رہا تھا پروگرام سے پہلے بھی، کہ حضرت سید سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ دربار یزید میں ہے، کہ اتنا بظاہر شان و شکوہ والا دربار، اور سفرا کی، سفیروں کی کرسیاں لگی ہوئیں، وفود بیٹھے ہوئے، دربار سجا ہوا، اور قیدیوں کا قافلہ ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں، رسیوں میں، بے مکنا و چادر، مخدرات عصمت، رسول زادیاں، کوئی میچ نہیں تھا۔ لیکن یہ کیا سحر تھا، کیا حضرت سید سجاد کا علم تھا، کیا امامت تھی، کیا یقین تھا، کیا فصاحت و بلاغت تھی، کہ اس خطبے نے بالکل دربار کو سحر زدہ کر دیا، بلکہ الفاظ یوں کہنا چاہیے کہ اس دربار کو مسخر کر لیا۔ فرمائیے گا۔ عابدی صاحب، سب سے جی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کربلا کے جو حق و حقیقت ہے اس کو آشکار کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ وسیلہ اپنایا اور ہمیں موقع دیا، شکریہ۔ دوسرا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ چیز شامل ہے کہ ان کا جو ایک ایک لفظ ہے نا، وہ صدق و صفا کا مظہر ہوتا ہے، واہ واہ، سچائی کا حقیقی بیان ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان میں اللہ۔ امام امام سجاد سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ اور اس دربار میں کس طرح عملی شکل اختیار کر گیا، وہ ذرا ایک منظر پیش کرتا ضرور ہوں۔ ضرور امام ضرور۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، یا ایھا الامیر اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ آہا، پھر واہ۔ اگلے مقابلے میں یہ فرمایا تھا، یزید رجل شارب الخمر کیا و معلن الفسق، یہ شراب بھی پی رہا تھا، آپ اس خطبے کی، یعنی یہ ایک آپ ان الفاظ کی بات کر رہے ہیں کہ جب ولید نے، جب یزید کا خط گورنر مدینہ کو گیا ولید کو، جی جی اور جی امام حسین کو بلایا کہ یزید کی بیعت کریں، تو اس کے جواب میں امام حسین نے یہ کہا تھا۔ فرمائیے گا اس کا یعنی ترجمہ۔ ہاں جی، میں پھر تھوڑی وضاحت کر دوں آپ کے کہنے پر، کہ کاروان کربلا کا پہلا خطیب اور پہلا خطبہ جو بیان فرمایا ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو کربلا کا منشور بیان فرمایا وہ امام حسین علیہ السلام نے جس خطبے میں بیان فرمایا، اس میں جہاں اہل بیت نبوت کا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا، وہاں ہی اپنے دشمن کو بھی شناسا کیا کہ یہ ہے دشمن ہمارا جو مقابلے آنے والا ہے، وہ اس قسم کا شخص ہے کہ وہ رجل شارب الخمر، شراب پیتا ہے،
یزید نے 61 ہجری کے سفر میں امام سجاد علیہ السلام کے سامنے بھرے دربار میں شراب پیا. یہ یعنی سچ ثابت ہو رہا ہے امام علیہ السلام کا قول. معلن بالفسق، فسق جو ہے وہ علل اعلان کرتا اس نے کیا دربار میں بھرے مجمع میں. قاتل النفس المحترمہ، دیکھیں ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ اسی دربار میں ہی جب حقانیت کا کسی صحابی نے، کسی بزرگ نے، کسی خاتون نے اعتراف کیا تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو یوں کہوں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں زہری زینت اور زبائش کا یہ عالم تھا اس دربار میں کہتا ہوں کہ ائمہ معصومین کے کلام کا مظہر تھا یہ دربار، اور امام علیہ السلام کے کلام کی حقیقت واضح ہو رہی تھی لوگوں کے سامنے. بالکل آج اس کا بیٹا بھی بیان فرما رہا ہے کہ کل میرے والد بزرگوار نے ایک بیان فرمایا تھا یزید کے بارے میں، اور آج وہی ہو بہو سٹائل ہے خطبے کا کہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی شروع میں ارشاد فرمایا ایھا الناس آتینا ستال، کہ اے لوگو ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، یعنی ہم اہل بیت کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں. ادھر کیا تھا؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم ہیں اہل بیت نبوت، خاندان عصمت و طہارت. ادھر جو ہے وہ فضائل خاندان عصمت و طہارت بیان ہو رہے ہیں. وہ کیا تھی؟ فرمایا آتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ، کہ علم ہمیں عطا کیا گیا 1، نمبر 2 حلم عطا کیا گیا، نمبر 3 شجاعت عطا کی گئی، نمبر 5 فصاحت، اور آخر میں ارشاد فرمایا والمحبہ فی قلوب المؤمنین. یہ چیز جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت اللہ نے عطا کر دی ہے. صرف وفضلنا بأن من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاندان عصمت و طہارت مجھ زین العابدین علیہ السلام کے خاندان کو ملی ہیں. ان میں سے پہلا حضرت رسول خدا ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے سردار سید المرسلین، وہ ہمارے بابا، ہمارے خاندان میں سے ہیں. ومن الصدق ومن الصدیق، اور ہم میں سے ہی صدیق حضرت علی بن ابی طالب ہیں جو صدیق اکبر ہیں. ومن الطیار، اور ہم میں سے ہی حضرت جعفر طیار ہیں. ومنا اسد اللہ و اسد الرسول، اور ہم میں سے ہی اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ومنا سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ البتول، اور ہم اہل بیت میں سے ہی، ہم خاندان عصمت و طہارت میں سے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ومنا بسبطے حاضح الامہ و سید الشباب اہل الجنہ، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، یعنی میرے بابا ہی ہیں جو جنت کے سردار ہیں. اور یہ اس دربار میں فضائل بیان ہو رہے ہیں جہاں پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ کچھ باغی آئے ہیں. اب کہاں وہ پروپیگنڈا اور کہاں عالمین کی کائنات کے فضائل اور کائنات کی افضل ترین عالی ترین ہستیوں کا تعارف حضرت سید سجاد علیہ السلام نے کروا دیا اس دربار میں. سبحان اللہ. جی، بلکہ صرف یہ پروپیگنڈا اس وقت کا نہیں تھا، 61 ہجری کا نہیں تھا، یہ کئی سالوں سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. تو اس پروپیگنڈے کو دھونے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام، امام العارفین نے، امام الساجدین نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو سو جانتا ہے. یہ جو آپ نے جو کمالات اور فضائل آپ نے بیان کیے ابھی تک اس دربار میں، مفتی محمد ذاکر صاحب اس سے قبل کہ مولانا فرحت حسین صاحب کی جانب ہم جائیں، جو بہت ہی مقدس نورانی الفاظ حضرت سید سجاد علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس وقت ادا ہو رہے تھے یزید کے دربار میں، تو بظاہر جو ایک حوصلہ شکن
سچویشن نظر آ رہی تھی اور ماحول پیدا کیا جا رہا تھا، بلکہ کیا گیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کے لیے، اسیروں کے اس قافلے کے لیے، حضرت سید سجاد نے جس طرح اپنی فضیلتیں بیان کی اس دربار میں اور ان عظیم نورانی ہستیوں کا تعارف پیش کیا کہ وہ ہم میں سے ہیں، یہ جو قافلہ تھا جو بظاہر مغلوب نظر آتا تھا، مفتون نظر آتا تھا، وہ ان الفاظ سے اس بظاہر پرشکوہ دربار میں غالب ہو گیا۔ کیا ایسے الفاظ تھے کہ دربار یزید مسخر ہو گیا؟ فرمائیے گا مفتی محمد ذاکر صاحب۔ جی ماشاءاللہ، یہ کوشچن، اس سوال میں اگر میں دیکھتا ہوں اس کو تھوڑا سا، اگر اس روب اور دبدبے والے ماحول کو دیکھیں تو یہ انہوں نے انعقاد کس لیے کیا، مطلب اتنا ظلم کس لیے کیا؟ اسی لیے کیا نا کہ قوم سہم جائے گی، لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں گے، نعوذ باللہ بغاوت کے الفاظ اور باغی ہونے کا منظرنامہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ جی بالکل صحیح۔ اب اگر آپ اس موقع پر خاندان اہل بیت کے اس قافلے کا صبر دیکھیں اور آپ کا جو جملہ ہے کہ خطبات پہ اگر ہم فوکس کریں تو یقیناً دوبارہ سے پھر اس ماحول کو یکسر بدلنا، اور پھر جو بعض تاریخی روایتیں یزید کی کہیں نرمی کے حوالے سے ملتی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ نرم تھا، اس نے ان خطبات کا اثر دیکھا اور ان احوال کے بیان کا اثر دیکھا۔ صحیح۔ اور جیسے امام علی مقام کے شہزادے جناب سیدنا امام زین العابدین نے یہ جو کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں، یا یہ جو خطبے میں شامل کرنا انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا یا جس کو اس انداز سے شہید کیا گیا، میں اس پر اور صبر کی حالت میں شہید ہوا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ واقعات آپ کو بتائے کس نے ان کی سند کے حوالے سے، جی جی جی، یہاں چلتے ہوئے یہ بات بھی بالکل علمی دنیا میں ایک سمجھ رکھتے ہوئے، کیونکہ میرا کام بھی ان تحقیق اور بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں، بڑی اہم کہ یہ واقعات ہم تک پہنچے کیسے، تو یہ تو تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں ان خطبات سے۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے وہ اس شاعر کا یہ کہنا کہ اے امام حسین لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ جو علم ہے نا یہ دلوں کے ذریعے سے زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور بعد میں حالات بدلے تو ایک وہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو سب سے بڑا اور سب سے اتھینٹک ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے اور امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے خطبات ہیں۔ بے شک۔ اور ان میں پھر یہ صبر، ان کے ظلم کو بیان کرنا یزیدیوں کے، اور اپنے صبر کے اظہار کو بیان کرنا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں جو امام زین العابدین نے خطبہ دیا اس میں تو یہ کیفیت بن گئی تھی کہ یزید نے مؤذن کو کہلوایا کہ اذان دو، کہ وہ اثر تھا کہ اسی وقت لوگوں کی کیفیات اور لوگوں کے حقائق منکشف ہونا شروع ہو چکے تھے اور اثر شروع ہو چکا تھا، اور اس میں یہی اظہار تھا کہ یزید یہ جس نام کی اذان دی جا رہی ہے یہ نام نامی کس کے بابا کا ہے، کس کے نانا کا ہے۔ واہ۔ تو یہ نسبتیں، جن نسبتوں کا ہم ہر عام اصول بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ہر نسبت ہر ایک سے اعلیٰ ہے، پھر اہل بیت پیغمبر کے معنی میں ہم کیوں بھول جائیں۔ جی بڑی آپ نے اہم بات کی۔ جناب مولانا فرحت حسین صاحب، وہ کچھ الفاظ جو آپ نے فضیلتیں اور اپنے خاندان کا تعارف پیش کیا، اس کے بعد پھر جب آگے بڑھے تھے ان میں سے کچھ الفاظ تو مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب نے بیان کیے، میں چاہوں گا وہ اصل الفاظ آپ اس کو جاری رکھیے۔ جی عابدی صاحب، جو اس دربار میں ایک اہم چیز ہوئی وہ یہ بھی کہ یزید نے
نعوذ باللہ وحی کا انکار کیا اور اشعار کہے کہ یہ جو وحی کا ڈھونگ تھا وہ رچایا گیا، اور پھر کہا کہ آج بدر اور حنین والے ہمارے آبا و اجداد ہوتے تو خوش ہوتے۔ تو اس کے جواب میں امام زین العابدین نے خطبے کا اگلا حصہ مرتب کیا، واہ، اور ایسا مرتب تھا کہ وہ جواب بھی تھا اور ساتھ ساتھ یعنی یہ وہ اپنے ترغیب بھی بدر و تھی۔ احد کے آبا و اجداد اور جو اس مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اس کے آبا و اجداد، ان کا ذکر کر رہا تھا، اور پھر حضرت جی، سید سجاد نے اس کا جواب کیا دیا؟ جی ان کا جواب کچھ اس طرح آگے چل کے دیتے ہیں، میں ان کا جواب پورا متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی جی امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ فمن عرفنی فقد عرفنی، ہاں ہاں کہ جو جانتا ہے مجھے سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو نہیں جانتا وہ جان لے، حسب کے لحاظ سے بھی نسب کے لحاظ سے بھی۔ ایوہ الناس ان انا ابن مکہ، انا ابن مکہ والمنا، یہ واہ جملہ امام علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، واہ آج اس دور کے فرزندان توحید کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ مکہ جس پہ وحی نازل ہوئی ہے وہ ہم نے متعارف کروایا، واہ منا جس کے پاس جانے کا مسلمانوں کو حکم ہے وہ ہمارے واہ آبا و اجداد نے متعارف کروایا ہے، انٹروڈیوس واہ کروایا ہے۔ انبن زمزم والصفا، زمزم جو پانی ہے، آب زمزم، وہ ہمارے نسل اور ہمارے آبا و اجداد کا ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ ہمارے خاندان کی فضیلتوں میں سے ہے۔ اور ایک ایک کی وضاحت نہیں کرتا کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہوگا، بس عربی عبارات کے ساتھ ہی ایک جی آدھ جملے کی میں جی درمیان ابھی وضاحت وقت ہے، کروں گا۔ ہم ہمتن گوش ہیں، اب سید سجاد علیہ السلام کے اصل الفاظ سننے کے لیے ہم یقیناً ہم یہ سعادت چاہتے ہیں۔ جی انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، یہاں وہ انکار کر رہا تھا نا وحی کا، تو یہاں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے حضرت رسول خدا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخصیت ہمارے خاندان میں ہے جو ایک چادر کے ساتھ پتھر کو اٹھایا کرتی تھی، یعنی اس کا میں بیٹا ہوں کہ جو فضیلتوں کا مالک رہا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی۔ واہ اور فرمایا انا ابن خیر من انتظر ورتضا، واہ انا ابن خیر من علا ورتضا، انا ابن خیر من طافا وسعیا، واہ انا ابن واہ خیر من حج والبنا، انا ابن واہ من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے براق کو ہوا میں اڑایا۔ ہاں یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ انا ابن جی من اسرا من المسجد الحرام الى واہ المسجد واہ الاقصی، واہ واہ کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سفر فرمایا جنہوں نے۔ واہ واہ انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہا، فرمایا انا ابن من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، جی میں یہ اس کا ختمی بیٹا ہوں جو مرتبت ملائکہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان ہو رہی ہے، اور کیا جی جی، فصاحت و بلاغت یہ کے ساتھ! واہ اگلا جو سنٹنس ہے یہ ہو بہو اس شعر کا جواب ہے۔ فرمایا انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، واہ میں اس ہستی کا فرزند ہوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی واہ ہے۔ واہ واہ انا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ فرمایا پھر مولا علی علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا انا ابن علی المرتضی، انا ابن من ضرب حریمت الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، یہ بڑا جملہ ہے ہوں فضیلت کا ہوں کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کے ضرب سے ڈر کے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، ہاں ہاں یا واہ یوں کہوں کہ اس علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں کہ جس کی تلوار کی چمک سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ واہ واہ
बेशक बेशक। तो इस तरह मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 70 से जायद फ़ज़ाइल बयान किए। यानी वक़ातिलु दरबार यजीद में बिल रसूल वल अल्लाह हुनैन। के फ़ज़ाइल, और फिर उसके बाद हम मौला अली के इस रवानी के साथ आप फरमा रहे हैं 70 फ़ज़ाइल बयान किए। जी जी। सुभान इसी तरह अल्लाह। फरमाया वक़ातिलु बद्रिल हुनैन वलम युकफ़िर बिल्लाहि तरफ़ ऐना। ये वो अली इब्न अबी तालिब हैं कि जिन्होंने आंख झपकने के इस साथ और सेकंड में भी अल्लाह की तरफ से रूगर्दानी नहीं की, यानी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारी है। यानी जिसको हम अहले सुन्नत व उलमाए किराम ने लिखा है कि करम अल्लाहु वजहुहु। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करते हुए फरमाते हैं, अना इब्नु सालिहिल मुअमिनीन, अना इब्नु वारिसुन नबिय्यीन व कामिउल मुल्हदीन व यासूबुल मुस्लिमीन व नूरुल मुजाहिदीन वाह व ज़ैनुल वाह आबिदीन वाह व वाह। ताजुल वक़ाईन वस्बिर साबिरीन व अफजलुल काइमीन मिन आल यासीन रसूल रब्बिल आलमीन अदब्नो अल मुहामीन अन हरमिल मुस्लिमीन वाह वक़ातिलुल मारिकीन वन्नाकिसीन वलक़ासितीन वलमुजाहिद अअदाइन नासिबीन। ये फ़ज़ाइल मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वहाँ पढ़े जा रहे हैं जहाँ वो अपना फतह का जश्न मनाने के लिए बैठा है। ये अच्छा, वहाँ ये फ़ज़ाइल मौलाना मौला फ़ारूक अली खान साहब, अलैहिस्सलाम। यहाँ आपको रोक के एक तबसरा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब से लेना चाहूँगा, फिर आपकी तरफ आएंगे, अभी हमारे पास वक्त है और फिर आखिरी सेशन भी है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब, ये उस दरबार में बात हो रही है जो उस वक्त की सुपर पावर का एक ताकत के नशे में मदहोश आमिर है यजीद, लेकिन उन अल्फाज में क्या सहर होगा, क्या ज़ोर होगा और क्या शको होगा कि दरबार पे सन्नाटा तारी है। और आपने देखा कि अपनी 7 फजीलतें हज़रत सैयद सज्जाद ने बयान की, फिर नूरानी शख्सियात का तारुफ, और अब रसूल अल्लाह और मौला अली की मुसलसल सिफ़ात बयान हो रही हैं। और दरबार है, ऐसे लग रहा है कि ख़तीब हज़रत सैयद सज्जाद हैं और सारे लोग सामीन बन गए हैं। फरमाइएगा। जी, आपने उन औसाफ में एक सिफत सुनी है जिसको इमाम सज्जाद ने जिक्र किया, वह शुजा। ये जो शुजात है, ये इस खानदान के हवाले से खास एक निशानी है। तो दूसरा, अहले हक, ये जो हक बात का बयान करना है। हम आज हदीस पढ़ते हैं कि ये जो अफजल जिहाद है सुल्तान जाबिर के सामने कलमा हक बयान करना है। तो ये इस पर अमली मुजाहिरा, अमल में तो ये हस्तियां जो अहले बैत पैगंबर की हमेशा औला रही, हमेशा बुलंद रही। बेशक बेशक। तो वहां पर उसका अमली तकाजा था, वो उन्होंने पूरा किया। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा अब्दी साहब, जी जी, हम अगर इन खुतबात को देखते हैं जी जी, तो अगर पूरा खुतबा पढ़े ना, जी जी, तो वो एक पूरा निजाम देता है। वाह वाह। मिसाल के तौर पर कि आज इस वक्त उम्मत बिल्कुल मुंतशिर होती हुई नजर आती है। कहीं कोई तौहीद बयान कर दे तो एक अलहदा से मसलक की पहचान रखता है, कहीं कोई रिसालत का बयान करता है तो एक अलहदा से पहचान रखता है, और वो एक अलहदा सी तकसीम है। मेरे ख्याल में अगर अहले बैत पैगंबर के खुतबात को देखें तो आज जो आप जिस इज्तमाहियत या जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्स देते हैं, वो असल दर्स आपको उन खुतबात में वाज़े नजर आता है। सही। मिसाल के तौर पर आप सैयदा ज़ैनब के खुतबे उठाएं, आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबात उठाएं, सबसे पहले आपने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। यजीद जो पहला उसका डाका था वो अकायद पे था, वो अकीदे तौहीद हो, अकीदे रिसालत हो, या इस तरह के जुमला उसके एतकादात के हवाले से, तो उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सबसे ज्यादा इत्माम किया खुतबात का आप आगाज देखें तो आपको तौहीद और रिसालत। जनाब मोहम्मद ज़ाकिर साहब, आपने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान फरमाया था कि हज़रत सैयद सज्जाद के इन खुतबात को और बाकी खुतबों को भी देखें
تو ان میں جامعیت ہے، عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں، اصول بھی بیان ہو رہے ہیں، فروعات کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور انسانی قدروں اور اسلامی تعلیمات کی بقا کی ضمانت بھی فراہم ہو رہی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خطبات ایک پورا نظام رکھتے ہیں اور پورے اسلام کے ایک پیٹرن کو لے کے چلتے ہیں جو رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت میں ملا۔ میں نے آغاز توحید سے کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر، یعنی جو ارد گرد نعمتیں نظر آتی ہیں، اپنے وجود سے شروع کیا، خالق کا شکر کہ اس نے ہمیں دل عطا کیا، آنکھیں عطا کی، کان عطا کیے۔ اس سے موجودہ دور میں جو اتنی ناشکری کی فضا ہے اور اتنی افراتفری کی فضا ہے، اس کے لیے سبق ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل، آپ کی نبوت کا بیان، اور پھر خطبے میں اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہمیشہ باطل کو باطل کہا ہے، خواہ مولا کائنات ہوں، خواہ سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا بے شک یا آپ آگے لے کے چلیں، یہ ایک تسلسل تھا۔ ہمارے کچھ دوست بعض اوقات اس پر کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا یہ کیا مطلب ہے کہ کیا دوسروں میں کوئی تسلسل ایسا ہی تھا؟ ہمارا وہ عنوان نہیں ہے، ہمارا یہ جو عنوان ہے، ہم جس تسلسل کو بیان کرتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دی ہوئی اس تعلیم کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ لوگوں اہل بیت پیغمبر سے جڑ جاؤ اور کتاب اللہ سے جڑ جاؤ، واہ بے اگر شک۔ ہدایت کے طلبگار ہو تو۔ اور یہ اہل بیت پاک کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں دیکھیے کہ پھر ہر خطبے کے اندر یزید کی حقیقت کو واضح کرنا موجودہ دور کے لیے بھی سبق ہے۔ آج بھی یزید کی باتوں پہ اگر پردے ڈالے گئے تو پھر حالات ایسے ہی ہوں گے کہ لوگ یزیدی اعمال کثرت سے کریں گے۔ مجھ سے پہلے میرے فاضل دوست جو ذکر کر رہے تھے کہ وہ شراب پینے والا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ یزید کے اعمال کیا تھے، بالکل یزید کا کردار کیا تھا، اور امام حسین کا ایک تو ذکر خیر، اس شہدائے کربلا کا ذکر، آپ کے فضائل کا بیان، اور اس سے بڑھ کر جس بات کی اشد ضرورت ہے وہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی کردار کو اپنانا ہے تاکہ غلامی کا اظہار ہو۔ جی بالکل بے شک، بڑی اہم بات آپ نے کی کہ تعلیمات میں، ان خطبات میں جامعیت بھی ہے لیکن یہ عمل کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر خطبے کے آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، خطبات کے آخر میں فتح حق کی واضح کی، بے شک، یعنی ایک طرف یزید کے اپنے انسٹرومنٹس ہیں یا اپنے سورسز ہیں کہ وہ باغی ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ کوشش کر رہا ہے، گورنر تبدیل کر کیے، پھر یہ جشن کی فضا بنائی۔ دوسری طرف ان خطبات کا انداز دیکھیے کہ فتح حق کی جس کو بیان کیا وہ صبح قیامت تک واضح ہے۔ بے تو شک، یہ بات اپنے خطبے میں باطل کو باطل کہنا، باطل کی حقیقت کو واضح کرنا اور حق کا بیان، یہ امام سجاد کے خطبات اور سیدہ زینب کے بہت خطبات سے بالکل جی جی جناب ہمیں مولانا فرحت حسین صاحب، آپ وہ حقیقی الفاظ بیان فرما رہے تھے اور آپ وہاں تک پہنچے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کے 70 سے زیادہ فضائل آپ نے دربار یزید میں بیان کیے، اور میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ صورتحال تو یہ تھی کہ ان کو قیدی بنا کے لا کے ان کے تضحیق جو ہے وہ مطلوب تھی، لیکن وہاں تو بالکل معاملہ بدل گیا۔ کیا جادوئی اثر تھا، کیا اس وقت ان الفاظ کا روب تھا کہ اب سید سجاد ہیں اور پورا دربار اس وقت حمد انگوش ہے؟ جی فرمائیے گا۔ جی عابدی صاحب، میں اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا۔ 1 منٹ آپ نے مجھے دینا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، تو اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بھی بیان کیے۔ واہ 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 واہ، انا ابن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، انا ابن سید نساء العالمین، انا الطاہر البتول، انا ابن بضعۃ الرسول، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن مقتول ظلما، انا ابن محرومہ، انا ابن مظلومہ۔ اس طرح بیان کرتے ہوئے
آگے ایک جس طرح ہم لفظ کہتے ہیں کہ پالیسی بیان دینا، کہ جس وقت جس واقعے کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد امام علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اس حوالے سے لوگوں کا سوال و جواب یا ایک شبہ آ سکتا تھا کہ یہ تو اللہ کے سامنے شکوہ کر سکتے ہیں، اور یزید نے اس کو اجاگر بھی کیا سوال کے ذریعے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں کو متوجہ کر کے، ان اللہ تعالی ولہ الحمد ابتلانا اہل بیت ببلاء حسن، کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ جو مصیبت آئی ہے ہمارے اوپر، یہ ہم آزمائش سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی آزمائش ہے ہمارے لیے، یہ نہیں ہے کہ ہم گلہ شکوہ کر رہے ہیں۔ اور یزید نے جس طرح سوال کر کے کہا کہ کیا ہوا ہے اے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آپ کے والد ماجد نے ہم سے بادشاہیت چھیننا چاہی، حکومت لینا چاہی، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ یزید نے کہا تھا۔ تو جواب میں یہی جملے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ہمیں امارت بھی عطا کی تھی، بادشاہیت بھی عطا کی تھی۔ اور یہی جملے جو ہے وہ اب قرآن کی اصطلاح میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ہمارے اوپر لائی ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اور اسی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا تھا اپنے خطبے میں کہ ما رأیت الا جمیلا، بے خطبے شک میں بے ہے شک۔ پچھلے ہمیں۔ تو اسی طرح ایک آگے بیان فرمایا وجعل رایۃ الضلال والرد فی غیرنا، اور ہمارے لیے آزمائش ہوا ہے یہ واقعہ کربلا، اور ہمارے دشمن کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے۔ یعنی ہر جگہ امام علیہ السلام دشمن شناسی کروا رہے ہیں واہ۔ کہ ایک مومن کو دشمن شناس بھی ہونا چاہیے، اس کے نظریات کے لحاظ سے، اس کے افکار کے لحاظ سے، اس کے کردار کے لحاظ سے، اور جب وہ جس وقت موجود ہوتا ہے اس وقت حالات کے مطابق بھی دشمن شناس ہونا چاہیے۔ یعنی امام علیہ السلام نے اس وقت یزید کو ڈائریکٹ جواب دے دیا، اور یہ جب کیفیت کاری تھی نا، تو خطبے کے جملے ہیں وَلَمْ يَزُلْ يَقُولُ أَنَا 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 حَتَّى زَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ، اس وقت جب مولا نے فرمایا تھا نا کہ میں فرزند مکہ ہوں، فرزند رسول ہوں، فرزند علی و بطول ہوں، تو اس وقت پورا جو مجمع تھا رونے لگا، اور جو ہی رونے لگا تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ مرحلہ ہے کہ حقیقی جو اصلیت ہے اس کو بیان کیا جائے۔ لیکن اس وقت جو ہے نا بھانپ گیا یزید، اور یزید نے جو ہے وہ اس وقت اپنی چالاکی کا اظہار کیا اور مؤذن کو کہا کہ آذان دے۔ تو اس وقت بھی مولا حضرت امام سجاد علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، آپ بتائیں یزید تیرا یہ جد ہے یا میرا جد ہے؟ تیرا جد نہیں ہے یقیناً، اور یہ سارے لوگ گواہی دیں گے۔ اگر تو کہے کہ میرا جد ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرا جد ہے تو پھر ہمیں اس طرح کیوں کہا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی اپنی ظلم کی داستان کو آشکار کیا اور دشمن کو آشکار کیا کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، ہم باغی نہیں ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم صوت و صوم کے پابند ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جملے اس حد تک بڑھ گئے کہ اس یزید کو اپنے مشیروں سے مشورہ مانگنا پڑا کہ اب حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اس وقت ان کے مشیروں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس اسیران کربلا اور اسیران آل محمد کے شہید کرنے کا مشورہ دیا۔ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید، تیرے جو مشیر ہیں وہ اس سے بدتر ہیں جتنے مشیر بد تھے فرعون کے، یعنی فرعون کے مشیروں سے بھی بدتر ہیں آپ کے مشیر۔ عابدی صاحب، حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کر یزید کو کہا کہ اس سے بدتر ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
فرعون کے جو مشیر تھے انہوں نے تو ان حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو قید کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور تو جبکہ اہل آپ کے بیت کو بدتر شہید ہیں، کرنے کا مشورہ کیونکہ دے رہا ہے یہ. ائمہ اہل بیت کو ہاں جی شہید وہ کرتا ہے جو ولد جی الزنا ہوتا ہے، جی تو اس وقت وہ جی خود میں پریشان اب ہو گیا۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب بہت کم رہ گیا، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، یہ حضرت سید سجاد کا خطبہ بڑی تفصیل سے بیان کیا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور ابھی ظاہر ہے پروگرام میں اتنا وقت نہیں تھا، پورا خطبہ پھر بھی بیان نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ تھا وہ بھی دربار یزید میں انقلاب برپا اس نے کر دیا، اور جس طرح یزید کو بالکل اس کے دربار میں مبہوت کر دیا، لاجواب کر دیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے، جب اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وہ الفاظ ابھی بھی تاریخ کے صفحات میں بھی موجود ہیں اور فضا میں گونج بھی رہے ہیں کہ یزید تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، جو مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، لیکن تو ہماری یاد کو لوگوں کے دلوں سے محو نہیں کر سکے گا، تو ہماری وہی یعنی اسلامی تعلیمات کو نہیں مٹا سکے گا۔ یہ الفاظ آج بھی قبلہ گونج رہے ہیں، اور آج جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ پروگرام، یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ حسینیت پر سیمینار، یہ گروپ ڈسکشنز، یہ اشاعت، یہ تبلیغ، یہ سب اسی خطبے کی جو گونج ہے اسی کا اثر ہے۔ فرمائیے گا۔ جی بالکل عبدی صاحب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اس تناظر میں بالخصوص ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس سے عصر حاضر میں ہمیں جو چیز واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی خواتین کس طرف ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے خطبات گویا آپ کے قرآن فہمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے فہم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ صحیح۔ سیدہ زینب کے خطبات میں جو استدلال ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے ہوتا تھا، اور یہ خاصا ہے یقیناً اہل بیت پیغمبر کا اس حوالے سے کہ آپ جو خطبات اٹھائیں آپ کو اس کی ریلیونسی اگر ملے تو بیک پہ آپ کو ایک مضبوط استدلال نظر آنا ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں، جب یزید نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تمہارے سب شہید ہو گئے، تو آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اور جس کا مفہوم ہے اور کہ وہ جو ظلم کر سکتے ہیں کر لے، تاکہ پھر اللہ کی جب پکڑ ہو تو پھر پوری طرح پکڑو، اور ان آیات سے استدلال کیا آپ نے۔ جی میں اسی طرف پڑھ رہا تھا کہ یہ جو اس طرح کی ڈیل کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں آزادی مل رہی ہے، اس کا استدلال یہ کرنا کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ مزید سزا کے لیے دیا گیا وقت ہے، اور ظلم کرتے ہو تم اور زیادہ تمہیں اس پر سزا ملے گی۔ تو بہرحال میرا عنوان اس عنوان سے یہ پھوٹتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کسی ایک خطبے پر بھی فوکس کرنا بہت عمدہ ہے۔ ان کا تو ایک ایک جملہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، یقیناً ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے، لیکن اور اسی طرح جناب مولانا فرحت حسین صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان خطبات پر ابھی سفر کا مہینہ ہے، اور پروگرام صبح درخشاں تو ہے ہی علم و آگہی کے لیے، ان خطبات پر اور ابھی مزید خطبات پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات، حضرت سید سجاد کے، حضرت ام کلثوم بی بی پاک کے خطبات، یہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں، ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ان سے علم و معرفت اور عمل کے لیے تشویق لینے کی بھی ضرورت ہے کہ خطبات تاریخ اسلام کا، معارف اسلامی کا، ان مخدرات عصمت کی اور ان ہستیوں کے وہ اہم باب ہیں کہ ان کو سمجھے بغیر شاید ہم اسلام کی صحیح روح کو بھی نہ سمجھ سکیں۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔